आपकी राहें क्या कहते हैं, आपकी राहें क्या कहते हैं, आपकी राहें क्या कहते हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है आपकी राय। तस्वीरें हम पेश करते हैं और राय होती है हमारे प्यारे प्यारे मुबल्लिगीन की। आज भी हमारे साथ इब्राहिम रज़ा मदनी साहिब हैं और हमारे हर दिल अज़ीज़ इमरान मदनी भाई मौजूद हैं, खालिद मदनी भाई मौजूद हैं और अब्दुल वाजिद मदनी भाई मौजूद हैं। इंशाअल्लाह ये चारों मुबल्लिगीन होंगे, मुख्तलिफ़ तस्वीर होंगी और उससे सीखने सिखाने की बातें होंगी इंशाअल्लाह। मुख्तलिफ़ निकात ये लोग उन तस्वीरों के समुंदर में से निकालते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा लगता है नहीं निकलेगा, लेकिन ये फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह गोता जन होकर वहाँ से कोई ना कोई मोती निकाल ही लाते हैं। ऐसा ही सिलसिला आज भी होगा। सबसे पहले दुरूद पाक की फजीलत और फिर पहली तस्वीर के साथ मुबल्लिगीन की तरफ बढ़ेंगे। नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, बेशक बरोज़ क़यामत इसकी दहशतों और दुश्वार गुजार घाटियों से जल्द नजात पाने वाला वो शख्स होगा जिसने दुनिया में मुझ पर कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ा होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहली तस्वीर हम अपने सिलसिले में शामिल कर रहे हैं जिस पर मुबल्लिगीन से राय लेंगे। जी, मुबल्लिगीन के लिए पहली तस्वीर दीजिए। हाँ जी, तस्वीर है और क्या कहते हैं इसे, दिया सिलाई। दिया सिलाई कहते हैं ना, माचिस की तीली, और वो जल रही है और उसका शेडो भी आ रहा है। जी, तो शुरू करते हैं इब्राहिम भाई से और पहली राय लेते हैं कि इस तस्वीर के बारे में क्या कहेंगे, इस तस्वीर से क्या सीखने को मिल रहा है। जी इब्राहिम भाई। तस्वीर बड़ी सादा सी है और बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि एक दिया सलाई है, माचिस की तीली है। और घरों के अंदर चूँकि आम तौर पर आग जलाने के लिए इस्तेमाल होती है, तो हर ख़ास आम की देखी हुई भी होती है और मुशाहदे से, तजर्बे से भी गुज़री हुई होती है। अच्छा, इसमें जो मुझे एक पैगाम समझ में आ रहा है वो ये कि चीज़ें अगरचे बज़ाहिर मामूली सी क्यों ना हों या छोटी सी क्यों ना हों, उनकी अहमियत होती है। एक दिया सिलाई जो है या एक माचिस की तीली, वो हमारे रोज़ाना के मामूलात के अंदर, हमारे रोज़मर्रा के कामों के अंदर हमारी ज़रूरत का हिस्सा है और ये ज़रूरत से ख़ारिज भी नहीं की जा सकती, क्योंकि चूल्हा जलाना है तो तीली जलानी है, दिया सलाई जो है वो जलानी है। और साथ में ये भी अर्ज़ कर दूं कि माचिस की डिबिया के अंदर वैसे तो कसीर तादाद में जो है वो तीलियाँ मौजूद होती हैं, लेकिन हर तीली की अपनी अहमियत है कि एक तीली बसा औक़ात जो है वो शम्मा को रोशन कर देती है और उससे जो है वो फिर रोशनी पूरे कमरे के अंदर या पूरे सराउंडिंग में और पूरे माहौल के अंदर रोशनी फैल जाती है। तो अगरचे ये दिखने में बड़ी मामूली सी चीज़ है, लेकिन इससे जो रोशनी फैली है वो रोशनी ज़्यादा है। तो हर चीज़ की अपनी अहमियत है, कोई चीज़ जो है वो बिल्कुल बेकार नहीं है। बढ़ते हैं खालिद भाई की तरफ। जी खालिद भाई। माशाल्लाह इब्राहिम भाई गुफ्तगू फरमाई रहे थे, इससे एक चीज़ ये सीखने को भी मिल रही है कि माचिस की जो तीली है उसके ऊपर मसाला लगा हुआ है और वही उसके जलने का सबब भी बन जाता है। आग लगना तो वहाँ से शुरू होती है, लेकिन अगर उस पर काबू ना पाया जाए तो वो सबसे पहले मसाला जलता है और फिर जलते जलते वो तीली को ही जला देता है। यानी जिस चीज़ ने मसाले की मदद की थी कि वो खुद से ऐसे रगड़ा नहीं जाता कि जिससे वो रोशन हो पाता, जलता, या जिस चीज़ के लिए उसको बनाया गया है अपने काम में वो इस्तेमाल हो सकता, लेकिन तीली उसकी मददगार हुई थी। लेकिन बिल आखिर जब ज़्यादा देर तक चिमटे रहो तो फिर ऐसा भी होता है कि वही जिसको आपने बचाया होता है वही आपको ले डूबता है। ऐसे ही ये मसाला इसके ऊपर लगा हुआ है, ये भी अगर इस पर फ़ौरन काबू ना पाया जाए, इसकी आग को रोका ना जाए, तो ये आग बढ़ते बढ़ते इस तीली को भी जला सकती है, इसके जलने का सबब बनती है। जबकि इसका जो शेडो बन रहा है उसमें शेडो बन रहा है या अकब में दूसरी नज़र आ रही है,
تو اس میں ایسا کچھ محسوس نہیں ہو رہا کہ مصالحہ اس کے اوپر ہو، اور وہ شاید جلنے سے بھی محفوظ ہے، اس کی لو بھی نظر نہیں آ رہی۔ افراد بھی مختلف طرح کے ہوتے ہیں، کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے لفظ کہا جائے گویا وہ بارود کی ڈھیری پر ہی بیٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک، بس ان کو تھوڑا سا ان سے کوئی چیز چھو جائے تو وہ خود ہی اپنے آپ کو جلانے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ غصہ ایسا سر چڑھ کر بولتا ہے، پہچان اور وجہ شہرت ان کا غصہ ہوتا ہے، آہستہ آہستہ جو چیزیں انہیں ملی ہوتی ہیں پھر وہ بالآخر اس سے محروم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بسا اوقات نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہوتی ہیں اور ان کے زائل ہو جانے کا یا ان کے چھن جانے کا سبب ہماری اپنی عادات ہوتی ہیں۔ جب انسان اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کر رہا ہوتا، اپنی عادات کا جائزہ نہیں لے رہا ہوتا، بلکہ جائزہ تو یہاں تک لیا ہوا ہوتا ہے کہ اس نے اپنے لیے ٹیگ خود چن رکھا ہوتا ہے، آئی ایم پرفیکٹ، اور اپنے آپ کو اتنا پرفیکٹ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بتا بھی رہا ہو کہ جو آپ کر رہے ہیں یہ غلطی ہے اور اس سے آپ کا نقصان ہوگا، تو وہ جو مسٹر پرفیکٹ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کے علاوہ کسی کی سنتے نہیں ہیں۔ نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ پھر ان کو مشورہ دینے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ تو اپنے مزاج کو ایسا بارودی مزاج نہ بنائیں کہ کوئی بھی آپ کو جلا دے یا خود آپ اپنے آپ کو جلانے کے لیے کافی ہوں، بلکہ ٹھنڈا مزاج رہے گا تو انشاءاللہ زندگی میں خود ہی سکون محسوس کریں۔ اور جلانے سے مراد یہاں پہ خالد بھائی نے جو بار بار جلانے کا لفظ کہا، یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو آگ لگا لیتا ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈسٹروائے کر لیتا ہے، برباد کر لیتا ہے، ڈیمولش کر لیتا ہے، گرا دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے۔ جی عمران بھائی۔ جی، یہ چھوٹی سی آگ نظر آ رہی ہے اور اس کے اوپر آگ ہے تو نیچے ظاہر ہے کہ تیلی ہے یا لکڑی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے پیچھے جو اس کا سایہ نظر آ رہا ہے یہ اس کا سایہ یا عکس نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے اوپر آگے اگر اسی کا عکس ہوتا تو پیچھے آگ بھی نظر آ رہی ہوتی۔ تو دیکھنے میں کبھی کبھار جو ہے ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ جیسے ہم نے اس کو دیکھا تو پہل تبادر ذہنی یہی ہوئی، ذہن میں یہ پہلی بات یہ آئی کہ اسی کا یہ سایہ ہوگا، مگر مزید غور کیا تو لگتا ایسا ہے کہ یہ اس چیز کا سایہ نہیں ہے۔ تو اولاً یہ ہے کہ بعض چیزیں جیسی نظر آتی ہیں ویسی ہوا نہیں کرتی ہیں، لہٰذا چیزوں کی حقیقتوں کو پہچانیں اور پھر اپنی زندگی میں پہچان کو پیدا کریں۔ ہے جینے کی تمنا تو کچھ پہچان پیدا کر، صحیح۔ تو پہچان چیزوں کی ہونی چاہیے اور اس کے مطابق پھر بندہ ڈیسیجن لے، اس کے مطابق بندہ اپنی زندگی کو گزارے۔ دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ دیکھیں یہ ماچس دکھائی گئی ہے اور تقریباً دونوں افراد نے، آپ نے بھی یہ بات کی کہ آگ جلانے کے لیے جو ہے ماچس کو استعمال کیا جاتا ہے، خاص طور پر گھر کے کچن کے اندر اس کا ہم استعمال۔ رجوع کر لیں گے اگر بات غلط۔ اور آج کل دیکھا جائے نا تو یہ ماچس کی جگہ پر ایک اور چیز آ گئی ہے جسے لائٹر کہا جاتا ہے، اسٹوو لائٹر ہوتا ہے، اس کے لیے صرف ایک چنگاری ہی کافی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اوپر جب مزید تحقیق کی گئی نا تو یہ ماچس کا نقصان زیادہ ہے، کیونکہ جب ماچس میں آگ لگتی ہے تو وہ پھر پھیل جاتی ہے۔ وہ جو لائٹر ہوتا ہے نا اس میں معمولی سی چنگاری ہوتی ہے، اس میں خطرے سے بچنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ہماری زندگی کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی کہ جن کو ہم استعمال کریں تو ہمارے لیے خطرات بڑھتے چلے جائیں گے، لیکن اسی کی جگہ اگر ہم اسمارٹ ورک کریں، اس کا ریپلیس دیکھیں کہ کس طریقے سے مزید یہ کام ہو بھی سکتا ہے اور اس کے خطرات سے بچا بھی جا سکتا ہے، تو بہت ساری چیزیں ہماری زندگی کے اندر ایسی بھی نظر آئیں گی۔ اور آخری بات یہ کروں گا کہ اپنے آپ کو ہمیشہ اس بات کے لیے تیار رکھیں کہ ہماری زندگی میں کبھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، پاسیبلٹیز ہوتی ہیں زندگی کے اندر۔ جس طرح یہ ماچس کا استعمال کم ہو گیا، ہو سکتا ہے کہ ہمارے بھی کام کچھ آنے والے وقتوں میں کم ہو جائیں۔ اس وقت میں کیا کرنا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے، اپنے آپ کو اس کے لیے تیار رکھیں۔ ممکن ہے مستقبل میں میوزیم میں کہیں رکھی ہوئی نظر آئے ماچس، اور کوئی جنریشن اپنے بچوں کو بتا رہی ہو کہ بیٹا یہ ہمارے دادا کے دور میں، فور فادرز کے دور میں آگ ایسے لگائی جاتی۔ آج بھی کئی چیزیں دکھائی جاتی ہیں، مثال کے طور پہ کرنسی کو دیکھ لیا جائے، ہمارے دور کے اندر ایک روپے کا نوٹ ہوتا تھا، جی، تو اپنے بچوں کو دکھاتے ہیں کہ بھی ہمارے بچپن میں یہ والا 1 روپیہ ہوتا تھا، یہ کاغذ کا نوٹ ہوتا تھا۔ آپ کے بچپن میں 1 روپے کا نوٹ ہوتا تھا؟ ہاں جی بالکل، مجھے یاد ہے۔ ٹھیک، پہلے نوٹ 1 روپے کا بھی نوٹ آتا آگ ہوگا۔ جلانے کے لیے بھی پہلے پتھر استعمال کیے جاتے تھے۔ جی جی، نہیں میں کرنسی کی بات کر رہا ہوں، پہلے 1 روپے کا نوٹ آتا ہوگا، اب تو میرا خیال 1 روپے کا نوٹ نہیں آتا، 5 کا بھی نہیں، اب سکہ۔ ٹھیک ہے جی، چلیں عبد الواجد بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہروز بھائی، پہلے تو یہ ہے کہ نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ واہ۔ تو آپ دیکھیں کہ اوپر جو نور ہے، روشنی ہے، آگ ہے، تو
تو اس کا سایہ نہیں ہے. دیٹ از سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو دیا سلائی ہے، ماچس کی تیلی ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ جلے اور جل کر روشنی دے، کسی اور چیز کو جلا دے، اس آگ اگر نہیں منفیت کا باعث بنے. جی منفیت کا باعث بنے. تو پھر اس کے بعد اس نے ختم ہو جانا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر یہ جل کر ختم ہو جائے تو پھر یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ ضائع ہو گئی. ٹھیک ہے. اگر یہ نہ جلے اور پڑی رہے ٹھیک ہے. اور استعمال نہ ہو اور ضائع ہو جائے تو پھر کہیں گے کہ ضائع ہو گئی. یعنی اپنے پرپز میں یوز ہوئی ہے تو ٹھیک ہے. جی تو ہر چیز کا ایک مقصد، ایک پرپز ہوتا ہے. واہ. جب وہ چیز اس میں استعمال ہوتی ہے تو وہ کارآمد اور مفید ہوتی ہے. ایسے ہی ہماری زندگی میں بحیثیت انسان ہمارے مختلف رولز ہوتے ہیں. ان رولز میں اگر ہم پرفارم کرتے ہیں تو ہم مفید ثابت ہوئے، اور اگر ہم ان رولز میں جیسا ہمیں پرفارم کرنا چاہیے ویسا نہیں کرتے تو ہم گویا کہ ضائع ہو گئے. اب اس کی ایک میں مثال عرض کرتا ہوں. جیسے والد صاحب کے فوت ہو جانے کے بعد عموماً بڑے بھائی پر ذمہ داری آ جاتی ہے پورے گھر کی. ٹھیک ہے. اب وہ بڑا بھائی جو ہے وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو پالتا ہے، ان کی کفالت کرتا ہے، اور پھر وہ چھوٹے بہن بھائی اپنی زندگی کی دوڑ میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنی اپنی منزل اور مقام پر پہنچ جاتے ہیں. اب کل کو بڑا بھائی اگر ان پر احسان جتائے اور وہ یہ کہے کہ میں نے ایسے ایسے تمہارے لیے کیا، یہ کیا، وہ کیا، تو اس میں ایک تو برائی یہ ہے کہ اگر وہ احسان جتائے گا تو احسان جتا کر وہ اپنی نیکی ضائع کر رہا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے جو کام کیا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، بے شک. اور اگر اس کی یہ نیت نہیں تھی تو اس کو نیت کرنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے. اب جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے تو پھر اپنے نیکی کو، صدقے کو احسان جتا کر ضائع مت کریں. ٹھیک. اب یہاں پر وہ بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب بڑا بھائی اس نے جو ذمہ داری ادا کی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ مولا مجھ پر ذمہ داری آئی، میرے زیر کفالت لوگ آئے، اور تو نے مجھے توفیق دی اور میں نے اس ذمہ داری کو پورا کیا. اگر میں یہ ذمہ داری پوری نہ کرتا تو گویا کہ مجھے جو کام کرنا تھا وہ میں نہ کرتا اور میں غیر مفید ثابت ہوتا. اسی طرح سے پیرنٹس کا معاملہ ہے. والدین خود جلتے ہیں، خود تکلیفیں اٹھاتے ہیں، جی. اور اس کے بعد ان کی اولاد جوان ہوتی ہے، جی. بڑی ہوتی ہے، زندگی میں آگے بڑھتی ہے. تو اب وہ اس بات پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ رب کریم نے انہیں والدین کے منصب پر فائز کیا اور انہیں یہ سعادت بخشی کہ وہ انسانوں کو مطلب اللہ کی بارگاہ میں ایک نیک اور اچھا انسان بنا کر اس انسانیت کے سلسلے کو آگے بڑھائیں. ٹھیک. تو اب اگر وہ استعمال ہوئے ہیں اس پرورش میں، اپنے بچوں کی پرورش میں، تو اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کریں. اگر وہ ایسا نہ کرتے، اگر ان کو یہ سعادت نہ ملتی تو وہ ضائع ہو جاتے. ٹھیک. تو آپ زندگی میں جس رول میں ہیں اور آپ نے وہ رول اچھے سے ادا کر لیا ہے تو دوسروں پر احسان جتانے یا اس پر حسرت کرنے کے بجائے اللہ کا شکر ادا کریں کہ جو مجھے میری ذمہ داری تھی وہ میں نے پوری کر دی اور میں اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو گیا، اور بینگ اے ہیومن میں ایک پروڈکٹیو انسان، ایک بینیفیشل انسان ثابت ہوا، اور میں انشاءاللہ اب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو کر پیش ہوں گا. ٹھیک. ماشاءاللہ. بڑی پیاری بات. اور جو آپ نے شیڈو والی بات کی نا، وہ بڑے مزے کی ہے. جی. کہ نور کا، لائٹ کا، آگ کا شیڈو نہیں بنتا، سایہ نہیں بنتا اس کا. یہ لائٹ بھی ہوتی ہے، یعنی انگلش والی لائٹ بھی ہوتی ہے، اور یہ لطیف بھی ہوتی ہے، ہلکی بھی ہوتی ہے، تو اس کا شیڈو نہیں بنتا. اس کا شیڈو نظر نہیں آتا، لیکن جب لائٹ جلتی ہے، جب آگ جلتی ہے تو پھر یہ دوسروں کو روشن کر دیتی ہے. تو ایک کاش ہم بھی اپنی زندگی میں ایسے بنیں کہ ہمارا کہیں پہ دکھنا یا نہ دکھنا یہ میٹر نہ کرے، بلکہ ہم نے اس جگہ کو، ان افراد کو کیا دیا، ہمارے ذریعے سے انہیں کیا ملا، ان کو کتنی روشنی ملی، اس پہ غور فرمائیں. اور ایک بات خالد بھائی نے کہی تھی، مجھے نہیں پتا کہ خالد بھائی یہی کہنا چاہ رہے تھے یا کچھ اور بھی ان کے ذہن میں تھا، لیکن خالد بھائی نے کہا تھا کہ اس کے اوپر والے حصے پہ مسالہ لگا ہوا ہے. تو ایسا لگتا ہے آج کل قوم کے بھی اوپر والے حصے پہ مسالہ لگا ہوا ہے کہ جہاں ذرا سی کوئی بات ہوئی اور یہ دماغ شریف جو ہے وہ گرم ہوا
اور پھر ظاہر سی بات ہے جیسے یہ تیلی پوری جلتی ہے تو پھر جسم بھی پورا ہی اذیتیں جھیلتا ہے. تو اپنے دماغ کو، اپنے اوسان کو، اپنے گمان کو ٹھنڈا رکھیں، کول ڈاؤن رہیں، تو انشاءاللہ آپ کا دماغ بھی جلنے سے محفوظ رہے گا اور اس کی برکت سے سارا جسم بھی سلامت و محفوظ رہے گا. اور اوپر والے حصے میں یہ زبان بھی ہے. اگر دماغ سے سمجھ میں نہ آئے تو زبان سے سمجھ لیں کہ زبان اگر قابو میں رہے گی تو ہم بھی کافی حد تک امان میں رہیں گے. بڑھتے ہیں اگلی تصویر کی طرف. جی جناب، یہ پکچر آ گئی ہے. عبد الواجد بھائی اگر آپ پڑھ پائیں تو. یہ ہے جی، نو میٹر ہاؤ گڈ یو آر یو کین آلویز بی ریپلیسڈ. ٹھیک ہے، تو اسٹارٹ بھی آپ ہی کریں پھر. جی، بڑا واضح سا پیغام ہے کہ آپ چاہے جتنے بھی اہم ہوں لیکن آپ ریپلیس کیے جا سکتے ہیں، آپ کی جگہ کسی اور کو لایا جا سکتا ہے. یہ جو سینٹنس ہے، جی، یہ جو لوگ آرگنائزیشنز میں کام کرتے ہیں اور وہ بعض اوقات اپنے آپ کو انڈسپینسیبل سمجھتے ہیں، ہمارا ہونا ہی ضروری ہے اور ہمارے بغیر یہ آرگنائزیشن، یہ آفس، یہ دفتر، یہ کام نہیں چل یعنی سکتا. اپنے آپ کو ناگزیر سمجھ رہے ہیں کہ ہم نہیں ہوں گے تو کچھ نہیں ہو سکے گا. جی، ناگزیر سمجھ رہے ہیں. تو یہ ان کے لیے ہے. اور یعنی لائف یہی ہے، اصل حقیقت یہی ہے کہ ہزاروں لاکھوں لوگ آتے ہیں پھر وہ چلے جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہر 50 سال کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں دسترخوان جھڑتا ہے. جو آج سے 50 سال پہلے تھے، 50 سال بعد ان کی اکثریت نہیں ہوتی، ان کی جگہ نئے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یعنی یہ چیز صرف آفیسز میں نہیں بلکہ ہماری زندگی میں بھی یہ آبزرو ہر جگہ دکھے گی. ہر جگہ دکھے گی. تو اس میں پھر آدمی کو ہمبلنس، عاجزی کا، انکساری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور انگریزی میں کہتے ہیں کٹ ٹو یور سائز. اب اس کا اردو میں ذرا عجیب سا ترجمہ ہے کہ اپنی اوقات میں رہو. ٹھیک. تو انگریزی میں کہتے ہیں کٹ ٹو یور سائز. انگلش میں اچھا لگ رہا ہے. جی، انگلش میں ذرا اچھا لگ رہا ہے کہ آدمی جو ہے اپنی حیثیت کو پہچانے رکھے اور اس کے مطابق چلتا رہے. بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کچھ وقت ایسا ان پر آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے بغیر یہ نظام، یہ سسٹم نہیں چل سکتا. تو پھر وہ جذبات میں آ کے بعض اوقات ریزائن دے دیتے ہیں، بعض اوقات کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے پھر کسی اور بندے کو رکھ لو. تو ایسے جذباتی فیصلوں سے گریز کرنا چاہیے. ایسے یعنی غصہ جب آتا ہے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے مہروز بھائی کہ گھر میں آدمی کے 15 دن سے زیادہ کا راشن نہیں ہوتا، لیکن وہ ایسے بیہیو کر رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں کیا ہوں. تو کول ڈاؤن رہیں، کٹ ٹو یور سائز رہیں، اور اس طرح کی سچویشن میں ذرا ذہن کو استعمال کریں. ٹھیک ہے. یہاں پہ ایک بات میں نے پڑھی تھی، اگرچہ تھوڑی سی ناگوار بات ہے لیکن بات ہے بڑے مزے کی، ہے نا. ناگوار بھی اور مزے کی بھی. کیسے؟ سننے میں ناگوار ہے لیکن جب اس پہ عمل کیا جائے گا تو اس کے نتائج اچھے آئیں گے. وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنی جس بھی فیلڈ میں، آپ بالخصوص یہ سروسز بیس جو فیلڈز ہوتی ہیں وہاں کے لیے بات ہے، آپ جس بھی فیلڈ میں ہیں تو ظاہر سی بات ہے یعنی ابھی ہمارے دیکھنے والے مختلف فیلڈز میں ہوں گے، کوئی کہیں ہوگا، کوئی کہیں ہوگا، کوئی کہیں ہوگا. اور آپ کی فیلڈز کے جو ماہرین ہوں گے نا، ان کی تعداد آپ کے مجموعے میں بہت مائنر سی ہوگی، آٹے میں نمک جیسی ہوگی. یعنی کسی بھی فیلڈ میں آپ لیں تو وہ جو تعداد ہوتی ہے جو ماہرین کی سمجھی جاتی ہے. اگر سائنسدانوں کو لیں تو ٹاپ 10 ظاہر سی بات ہے پھر ٹاپ 10 ہوں گے. اسی طریقے سے اپنی اسکرین پہ آنے والے افراد کو لیں تو اس میں بھی ایسا ہی ہوگا. اسی طریقے سے ڈائریکشن میں لیں وہاں پہ بھی یہی ہوگا. اگر آپ اپنی فیلڈ میں بہت زیادہ ایکسپرٹ نہیں ہیں تو آپ کو صرف ایک چیز بچا سکتی ہے اور وہ ہیں آپ کے اخلاق. اور اخلاق میں عاجزی، انکساری، تحمل، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اگر آپ میں یہ چیز ہے تو پھر آپ اپنی فیلڈ میں اگرچہ ٹاپ پر نہیں ہیں لیکن آپ کو شاید پرائرٹی دی جائے بہت سارے ان بد اخلاق ماہرین پر کہ جو آپ سے زیادہ کام جانتے ہوں، آپ سے زیادہ ایکسپرٹ ہوں، لیکن ان کے اندر کوئی اخلاقی گراوٹ پائی جائے تو ادارہ، کمپنی جو ہوتی ہے وہ عمومی طور پہ پھر یہاں کمپرومائز کر لیتی ہے اور زیادہ ماہر کی جگہ کم ماہر لے آتی ہے جو اس
सर्कल में चल सके और काम कर सके। बढ़ते हैं खालिद भाई की तरफ। जी खालिद भाई। तकरीबन मिलती जुलती ही बातें हैं। जो ये सेंटेंस है बहुत प्यारा है। हमारी बातें मिलती जुलती होती हैं, हालांकि ख्वाहिश ही होती है अलग अलग बातें हों, लेकिन हमारी बातें मिलती जुलती हैं। मुझे मज़ा आता है कि हमारे लिबास ही नहीं मिलते, हमारे जहन भी मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह खैर फरमाए और हमें आसानियाँ भी अता करे। मालिक करीम खुशहाली वाली ज़िंदगी अता फरमाए। नज़र लग जाती है जब ज़्यादा चीज़ें मिल रही हों तो बस औकात नज़र भी लग जाती है, तो उससे भी बहरहाल बचने की कोशिश करनी चाहिए। इंसान का कीमती होना और अपने आप को कीमती बनाना ये ज़रूरी है। अगर आप फारिग रहेंगे और वेले रहेंगे या इसके जितने भी मुतरादिफात इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जब एक कीमती चीज़ रिप्लेस हो जाती है तो अब ज़रा गौर कीजिए कि जो अपने फ़न में माहिर ही नहीं है तो वो बेचारा क्या करेगा। बंदे तो तब्दील हो जाते हैं और इंसान को ये ख्याल जो है कि मैं जो हूँ हमेशा के लिए नहीं हूँ, ये ख्याल इंसान को आदाब बंदगी सिखाता है। अल्लाह। उसको एहसास दिलाता है कि तुम कौन हो, तुम किसी के कुन से हो और उसी के कुन से फना हो जाओगे। अल्लाह। तुमने बाकी नहीं रहना। बंदे को चाहिए कि जितनी ज़िंदगी अल्लाह करीम ने दी है उतनी को अच्छा गुजारे, और अच्छे से मेरी मुराद ये है कि इबादत में गुजारे। हम बुजुर्गान दीन की जब बातों को पढ़ते हैं तो वो ये फरमाया करते थे, हम ज़िंदगी में मुख्तलिफ अगरचे ख्वाब देख रहे होते हैं कि ये भी मिल जाए, ये मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, लेकिन वहाँ एक बात हुआ करती थी, फरमाया ये चंद सांसें तो हैं जो तुम्हें मिली हैं, ये चंद सांसें हैं, जल्दी करो, इनसे अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने की कोशिश कर लो, वरना इनका सिलसिला मुनक़ते हो जाएगा, ये भी ख़त्म हो जाएंगी। तो ये गिनती की चीज़ें हैं जो हमारे पास मुयस्सर आई हैं, हमें मिली हुई हैं सांसें हमारी। इनको अगर हम अच्छा गुजार लेंगे, अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र करते हुए गुजारेंगे तो ये हमारे लिए बड़ी कीमती साबित होंगी और अल्लाह तबारक व तआला हमें इसकी बरकत से जन्नत का दाखिला भी अता फरमाएगा। लेकिन अगर हमने ऐसा किया, जैसे पहले भी लोग, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में कई कौमों का बयान फरमाया और उसमें इरशाद फरमाया ये कि वो लोग तुमसे बहुत अच्छे थे, वो लोग ताकत में ज़्यादा थे, वो लोग ज़ोर में ज़्यादा थे, वो लोग तुमसे नक्शो निगारी में ज़्यादा थे। मुख्तलिफ़ कौमों का जिक्र फरमाते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी मुख्तलिफ़ क्वालिटीज़ को बयान फरमाया। जो पहाड़ों में आज का मशीन का दौर है ना, वो दौर क्या था जब मशीनें नहीं थी, जब मशीनें नहीं थी, और उस वक्त के औजार भी इस लेवल के नहीं थे, उस वक्त के बनाए हुए वो पहाड़ों के अंदर के घर जो है और उनकी तराश खराश आज भी इंसानी अकल को हैरत में डाल देती है कि हम इसके ज़रिए से, मशीनों के ज़रिए से इतना खूबसूरत नहीं बना पाते, तो उन माहिरीन का क्या हाल होगा। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, हमने सब हलाक कर दिए, सब फना कर दिए। बहुत माजरत के साथ मुझे एक बात याद आ गई आपकी इस बात से कि KP के मैंने एक जगह जाना हुआ जी, मदनी मशवरा था और उसके बहुत ही करीब ना एक जगह थी, तो वहाँ जाना हुआ और वो सैकड़ों साल पुरानी बस्ती है, अभी गैर आबाद है, वो हिस्टोरिकल प्लेस के तौर पे महफूज कर दी गई है। सैकड़ों साल यानी कम से कम भी 600 साल पुरानी या शायद इससे भी ज़्यादा साल पुरानी, लेकिन मैं एहतियात कर रहा हूँ 600 साल भी कम नहीं होता। अगर 600 साल पहले की तो भी वो ऐसी है। उसको देख के ना मैं दंग था, मतलब तामीरात देख के इंसानों ने की है वो, लेकिन बात यह है कि इतना शऊर उस वक्त भी था। यानी हम तो यही कह देते ना पत्थर के दौर का इंसान, हम तो ये कह के निकल जाते, क्योंकि पत्थर के दौर के इंसान में इतना शऊर था और इतनी मैनेजमेंट थी और ऐसी साइंस थी कि जो चीज़ें, जो इमारतें उस वक्त की बनाई हैं और वो निकली हैं तो बंदा हैरान रह जाता है। महरोज भाई, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सूरह हूद और चंद मजीद सूरतों का नाम लिया, इरशाद फरमाया इनके नाजिल होने ने मुझे बूढ़ा कर दिया। अल्लाह अल्लाह। मतलब इनमें जो मजमून मौजूद है वो इंसानी अकल को झंझोड़ देने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला ने कौम नूह का तज़किरा किया, कौम आद का तज़किरा किया, कौम समूद, कौम शुएब, कौम मदियन का तज़किरा किया। इन सब के तज़किरे फरमाने के बाद अल्लाह करीम ने एक बात इरशाद फरमाई, वकज़ालिका अख़्ज़ु रब्बिका इज़ा अख़ज़ल क़ुरा वहिय ज़ालिमा। पिछली तस्वीर के साथ जो हम बात कर रहे थे ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला इरशाद फरमा रहा है कि तुम्हारे रब की पकड़ ऐसी ही है, जब वो किसी कौम को पकड़ता है, इस वजह से पकड़ता है वो अपने आप पर जुल्म करने वाली होती है,
وہ جب اکڑ جاتی ہے، جب تفسیر میں اس کے یہ باتیں موجود ہیں کہ جب اس قوم کے لوگ اکڑ جاتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، دوسروں کو کچھ نہیں سمجھتے، حقوق پامال کر رہے ہوتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پکڑ فرما لیتا ہے، پھر ان کو بالکل صفائے ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی ذات میں گم ہونے کی توفیق عطا فرمائے، مٹ کر بس برباد نہ ہو جائیں، بلکہ اللہ کرے کہ مٹیں تو یوں مٹیں کہ محبت میں اپنی گما یا الہی، وہ گم ہونے والا مٹنا وہ ایک الگ ہے۔ اللہ کریم وہ توفیق عطا فرمائے اور اپنی محبت ہمیں عطا فرمائے۔ جی عمران بھائی، ایک تصویر پہ دو مختلف رائے آئی ہیں، اب ایک جملہ ہی ہے کہنے کو جی، اور ریپلیسمنٹ کا ہے، ارشاد فرمائیں۔ اس کے دو پیرائے، دو اس کے مقصد ہو سکتے ہیں۔ ایک تو دنیاوی طور پر کہ دنیا میں بھی ہمیشہ نہیں رہنا، ہم جائیں گے، ہمارے بعد اور لوگ آئیں گے۔ جن گھروں میں ہم رہتے ہیں ان میں پہلے کوئی اور رہتا تھا، جب وہ دنیا سے چلے گئے تو ہم آ گئے، اسی طرح ہم جائیں گے تو کوئی اور آ جائے گا۔ اس پر کافی تفصیلی بات ہمارے خالد بھائی نے کی ہے۔ دوسرا، اگر مہروز بھائی اس پر اداراتی طور پر بات کی جائے کہ کسی بھی ادارے میں کوئی بندہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے کہ وہ ادارہ تو چلتا رہتا ہے مگر بندے جو ہے نا وہ آتے جاتے رہتے ہیں، اس کے امپلائیز وہ آتے جاتے رہتے ہیں، اور ہر ادارے کے اندر ہوتا ہے، دنیا کے کوئی بھی ادارے کو، چاہے وہ تعلیمی ادارہ ہو، آفیسز ہوں، یا کسی بھی حوالے سے کوئی ادارہ ہو، تو اس کے اندر بندوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ کوئی ریزائن دے کر جاتا ہے، کسی کو جو ہے نا وہ مینجمنٹ خود فارغ کرتی ہے، اور کسی کو جو ہے نا وہ مینجمنٹ خود لے کر آ رہی ہوتی ہیں، تو کوئی جو ہے وہ اس ادارے میں آنے کے لیے منتیں سماجتیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ دنیا کے اندر یہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ لیکن یہ جو ریپلیس ہونے والی بات ہے، آپ دیکھیں نا کہ ایک بندہ کسی ادارے سے ریپلیس ہوا، اب چاہے اس نے خود ریزائن دیا یا کمپنی نے اسے فارغ کیا، تو اس کی ڈیمانڈ اور اس کی مانگ مارکیٹ میں ایسی ہوتی ہے کہ اگلا ادارہ دامن پھیلائے اس کو لینے کے لیے بیٹھا ہے، ایسے ہی کہ آپ ہمارے ادارے میں آ جائیں، ہماری کمپنی میں آ جائیں، اور وہ لوگ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے آنے سے ہماری کمپنی جو ہے نا وہ گرو کرے گی، ٹھیک ہے، آگے بڑھے گی، ترقی کرے گی، ہمیں اس کا فائدہ ہوگا۔ اچھا، دوسرے لوگ وہ ہیں کہ جن کو فارغ کیا جاتا ہے یا کسی ایک ادارے کمپنی سے وہ لوگ جو ہے وہ ریزائن کرتے ہیں، تو اسے کوئی لینے والا نہیں ہوتا، وہ اپنی سی وی لے کر جگہ جگہ جو ہے نا وہ دھکے کھا رہا ہوتا ہے، اسے نہیں مل رہی ہوتی جاب۔ تو اس کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے جتنے اداروں میں وہ رہا ہے وہ کس طرح رہا ہے۔ جس کسی بھی منصب پر اگر وہ موجود ہے، کسی اچھے منصب پر ہے، تو وہ جو اس کی ایس او پی ہے، جو طریقہ کار ہے ادارے میں کام کرنے کا، اس کے مطابق کام کرتا ہے، اور پھر اس کی ایک ظاہر ہے کہ مارکیٹ میں آواز تو نکلتی ہے کہ فلاں ادارے میں فلاں آدمی تھا اور فلاں پروجیکٹ اس نے کیا اور بڑا کامیاب رہا، جی، تو وہی پروجیکٹ کوئی ایک چیز اس کی نیک نامی کا سبب جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ اگر کسی اچھے منصب پر ہے تو کسی کمپنی میں، کسی ادارے میں رہتے ہوئے بندہ نظام ایسا بنا دے کہ اگر میں چلا بھی جاؤں تو میرے پیچھے آنے والا یہ نظام دیکھ کر اس کو کنٹینیو کر سکے۔ صحیح، چار چیزیں ظاہر ہے وہ اس کے اندر مزید ایڈ کر دے گا یا چار چیزیں نکال دے گا، لیکن اگر اس نے 50 اصول لکھے ہیں اس میں سے کوئی 40-50 تو 40-45 تو کام آئیں گے، ہو سکتا ہے 5 ہی کام آئیں۔ بنا لے، مجھے کوئی نہیں نکال سکتا۔ تو اسی پر تو بات ہو رہی ہے نا، یہ اصول ہی غلط ہے۔ تو جس ادارے میں رہیں تو جو بندہ اس کے مطابق کام کرتا ہے، اپنا وقت ہم نے بیچ دیا ہے، ٹائم ہم نے وہاں پر اپنا بیچ دیا ہے، پھر اس ادارے کی بہتری کے لیے بندہ کام کرے، اصول و ضوابط ایسے بنا جائے اور نظام ایسا بنا کر چلا جائے کہ پھر اگر بندہ وہاں سے فارغ بھی ہو تو پھر اسے پریشان نہ ہونا پڑے، دوسرے ادارے والا اسے ہاتھوں ہاتھ لینے کے لیے تیار بیٹھا ہو۔ اور یہ جو ہے نا اس وقت ہوگا کہ جب جس ادارے میں، جس کمپنی میں، جس بھی جگہ پر بندہ جاب کر رہا ہے یا کام کر رہا ہے، وہاں پر اس کی جو ہے نا ایک اس کا نام اچھا ہو، ٹھیک، اسی کے اندر اخلاقیات بھی آ جاتی ساری ہیں۔ چیزیں ماشاء اللہ آپ نے بات کی ہے۔ اللہ برکت دے، اور جو عمران بھائی نے مدنی پھول دی، اللہ کرے کہ یہ بالخصوص جابس کرنے والے اور امپلائی اور ورکرز لیول کے جو لوگ ہیں ان کو سمجھ آ جائے۔ جی ابراہیم بھائی، کیا ارشاد فرمائیں؟ جی مہروز بھائی، ویسے تو ماشاءاللہ بڑی نپی تلی اور فروٹفل گفتگو ہو چکی ہے۔ ایک بات اس کے ساتھ میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ پہلی بات تو یہ کہ جو ادارتی سطح پر گفتگو ہوئی ہے اس میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے جو اسکلز ہیں ان کے اندر اضافہ کرتے رہیں، کہ یقینی بات ہے اس پر تو کافی تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے کہ تبدیلی ہو سکتی ہے اور کبھی بھی ہو سکتی ہے،
تو اپنے اندر جو ہے وہ کچھ ایسی خصوصیات وقت کے ساتھ پیدا کرتے رہیں کہ آپ کی ضرورت بہرحال مارکیٹ کے اندر موجود رہے. یہ بڑی اہم بات ہے, میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اس کو لے لیں جی. کہ یہ بات جو ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپ گریڈ کر لیں. بالآخر تو ریپلیس ہونا ہے, لیکن کم از کم وقت سے پہلے تو ریپلیس نہ ہو. تو آپ اتنا تو اپ گریڈ ہوں کہ ادارہ آپ کو نکالتے ہوئے سوچے. عمران بھائی نے تقریباً وہی باتیں کی تھی, خالد بھائی نے بھی کی, لیکن یہ جو بات ہے کہ اپنی اسکلز اور آپ جس فیلڈ میں ہیں اس فیلڈ کے تقاضوں کو سمجھیے. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں ابھی تو مجھے نہیں پتہ, لیکن جب ہم پڑھتے تھے تو سمجھا جاتا تھا کہ جو MBBS کر رہا ہے وہ بہت مشکل پڑھائی پڑھ رہا ہے. MBBS کر رہا ہے, ڈاکٹر بن رہا ہے, تو وہ بہت مشکل سمجھا جاتا تھا. عمومی طور پہ وہ تقریبات میں کم آتا جاتا تھا اور دیگر معاملات. لیکن پھر جب پریکٹیکل لائف میں آیا, بلکہ بچپن میں بھی دیکھا کہ بعض اوقات ہم جو فیملی ڈاکٹرز ہیں ان کے یہاں گئے تو پتہ چلا کہ جی وہ کسی کانفرنس میں گئے ہوئے ہیں, وہ کسی ورک شاپ میں گئے ہوئے ہیں. تو اتنا پڑھنے کے باوجود بھی, جسے ہمارے یہاں عوامی زبان میں کہتے ہیں جی کتابی کیڑا بن جاتا, اس کے بعد بھی اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا ہے. تو یہ ابراہیم بھائی کی بات میں سے ایک بات تھی, لیکن اس کو لیں, اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں. دیکھیں ماؤں نے اپنے آپ کو اپ گریڈ کر لیا آج کے دور کی ہیں. ہماری جو والدہ تھیں یا جو اس ایج گروپ, جو میں ایج گروپ کہنا چاہ رہا ہوں, وہ سیدھے سیدھے کھانے پکاتی تھی. آلو گوشت, بھنڈی گوشت, صحیح ہے نا, ترئی, تو اس طریقے کے کھانے ہوتے تھے. قورمہ, بریانی, پلاؤ اس ٹائپ کے ہوتے تھے. اب تو جناب وہ بریانی بھی تکہ ہو گئی ہے. ہمارے رول کسی اور ٹائپ کے ہوتے تھے, لیکن آج کل کے رول اور شوارمے کسی اور ٹائپ کے ہو گئے. تو اب تو اماں بھی اپ گریڈ ہو گئی ہیں, تو ہمیں بھی جس ادارے میں ہیں وہاں پہ اپ گریڈ ہونا چاہیے. حالانکہ اماں ریپلیس نہیں ہو سکتی, ہاں امی جو ہیں وہی رہیں گی, لیکن وہ اپ گریڈ ہو رہی ہیں. لیکن آپ اگر اپ گریڈ نہیں ہو رہے تو دیکھیں جی. اچھا, ایک اور پہلو جو اس جملے سے متعلق میرے ذہن میں آیا تھا وہ یہ کہ ہمیں جو ہے وہ اپنی حقیقت پر غور کرنا چاہیے. یعنی کہ وہ صوفیاء کا ایک فرمان ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا گویا کہ اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. یعنی مقصد تخلیق پر غور کرے. حقیقت جو ایک گفتگو پہلے چلی ہے وہ یہی کہ بالآخر ہم نے دنیا سے بھی تو مٹنا ہے, ہر ایک نے چلے جانا ہے, تو ہمارا بھی کوئی ریپلیس آئے گا. ریپلیس سے مراد یہ کہ ہمارے بعد اور آ جائیں گے. ہم پہلے کچھ لوگ تھے وہ چلے گئے, اب ہم ہیں, ہمارے بعد کچھ اور آ جائیں گے. تو اپنی حقیقت پر انسان غور کرے. اور بزرگان دین کا تو یہ انداز رہا ہے کہ جیسے ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ ادارتی سطح پر بسا اوقات تبدیلیاں ہو جاتی ہیں, نئے لوگ آ جاتے ہیں, تو بزرگان دین تو بسا اوقات اپنے آپ کو فنا کے مقام پر رکھ کر سوچا کرتے تھے اور اس کی ترغیب ارشاد فرمایا کرتے تھے. یعنی آپ دیکھیے کہ بزرگان دین یہ فرمایا کرتے تھے موتو قبل ان تموتو, مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے. یعنی اپنے نفس کو مار لو, اپنی خواہشات کو مار لو اس سے پہلے کہ تمہیں موت تو یقینی طور پر آنی ہے. تو اس سے پہلے کہ تم اس مقام تک پہنچو کہ تم دنیا سے ختم ہو جاؤ, یا اگر ہم جابز کی ہی بات کریں کہ اگر ہماری جگہ پر کوئی اور آئے تو اس سے پہلے ہم نے کیا متبادل سوچ رکھا ہے. اگر یہ جاب آ جاتی ہے, اگر یہ جس جگہ پر ہم ہیں, اگر یہ ہماری جو ذمہ داری آج ہی ختم ہوتی ہے, تو اس کا متبادل ہم نے کیا سوچ رکھا ہے کہ پھر زندگی کو کیسے سروائیو کرنا ہے. ہاں جی, جابس کی بات ہو رہی ہے, امپلائیز کی بات ہو رہی ہے, اور بزنس مین بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے چائے پی رہے ہیں. تو میں عرض کر دوں کہ بزنس بھی ریپلیس ہو جاتا ہے, بڑی بڑی انڈسٹریز ریپلیس ہو گئی ہیں, تو کسی خوش فہمی کا شکار نہیں رہیے گا. بڑی بڑی انڈسٹریز جو ہے نا ان کی کایا پلٹ گئی ہے, تو آپ کو بھی اپ گریڈ, کسی کی پلٹ گئی, کسی کی الٹ گئی. جی جی, وہ جو بھی آپ کے آگے پیچھے گئے. عمران بھائی کچھ ارشاد فرما رہے ہیں, یہ مجھے اتنا اچھا لگتا ہے جب آپ مطلب بولتے ہیں نا, مجھے بہت مزہ آتا ہے. عمران ارشاد. اچھا, اس میں ایک تصویر پر میں ایک اور بات کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں ریپلیس ہونا تو تقدیر کا لکھا ہے, لیکن ہمیں اپنے تئیں ہیپی اینڈنگ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے نا, کہیں سے جائیں تو اپنی یادیں چھوڑ کر جائیں, تو ہیپی اینڈنگ ہونی چاہیے. کہیں سے بھی جائیں تو ایسا ہو کہ بعد میں چار لوگ اچھے الفاظ میں ہمیں یاد کرنے والے ہوں, اپنی یادیں وہاں چھوڑ کر جائیں. بعض لوگ کہیں سے چھوڑ کر جاتے ہیں نا, تو پھر وہاں سے لڑائی کر کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب مثال کے طور پر کسی نے شراکت کے ساتھ کاروبار مل کر پارٹنر بن کر جو ہے کاروبار شروع کیا, تو یہ شروع کرنے سے پہلے سوچنا یہ چاہیے یہ ختم کیسے ہوگا. شروع کرتے وقت تو ہم لوگ آپس میں یار میں بھی دوست ہوں تم بھی دوست ہو, آپس میں ملا کر کرتے ہیں, ہمیں روزی ملے گی, سہانے سے باتیں اور سب کچھ جو ہے نا چل رہا ہوتا ہے. لیکن جب یہ پارٹنرشپ ختم ہوتی ہے, پھر وہ جو شراکت دار تھے
آپس میں کاروبار میں پارٹنر تھے وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں، نہیں یہ میرا، یہ تیرا، میرا اتنا حصہ، میرا اتنا حصہ۔ تو جہاں پر بھی ایک مثال دی ہے میں نے پارٹنرشپ کی، تو بات یہ ہے کہ جہاں پر بھی کوئی چیز ختم کریں نا، تو جہاں پر آپ ریپلیس ہو رہے ہیں وہاں پر ہیپی اینڈنگ ہو، تاکہ بعد میں مسکرا کر سلام کرنے کے قابل تو رہیں، بعد میں رابطے تو بہت پیاری بات، بہت پیاری بات عمران بھائی نے کہی کہ ریپلیس تو بہرحال ہونا ہے، چاہے وہ کسی بھی وجہ سے ہو، ریپلیس تو ہونا ہے، اور فائنلی مرنے کے بعد تو ریپلیس ہونا ہی ہے۔ مر جائیں گے تو سیٹ آپ کی خالی تھوڑی رہے گی، کوئی نہ کوئی آ ہی جائے گا، ہے نا۔ باپ بھی انتقال کر جاتا ہے تو اس کی سیٹ پہ بیٹا آ جاتا ہے۔ تو یہ بہت پیاری بات ہے کہ آپ جب جا رہے ہیں تو آپ اپنی یادیں کیسی چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ جب آپ کے پیٹھ پیچھے، آپ کے جانے کے بعد، آپ کے ماتحت یا آپ کے جو اوپر بوسز تھے وہ آپ کے بارے میں بات کیا کریں گے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جب آپ جائیں تو آپ کی اچھی یادیں آئیں، آپ کی ماہرانہ آرا جو ہے ان کے بچھڑ جانے کا دکھ ہو۔ میں دیکھتا ہوں کہ جب بھی مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو امیر اہل سنت کے جو قلبی جذبات ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہیں، امیر اہل سنت و پیر صاحب، لیکن میں نگران شورا کو بالخصوص دیکھتا ہوں کہ بعض اوقات میں نے آہیں بھرتے ہوئے دیکھا ہے کہ اب مفتی فاروق صاحب نہیں ہیں، تو کیا ہے ان کی زندگی تو ویسے ہی 30 سال سے بھی کم، 29 سال 6 ماہ کم و بیش عمر تھی مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جب اس دنیا سے گئے۔ تو انہوں نے بہت زیادہ درس نظامی کے مطلب درجات کو پڑھایا بھی نہیں ہے، بہت لمبا عرصہ نہیں پڑھا ہے، کوئی 6-7 سال کا پیریڈ ہوگا جس میں انہوں نے پڑھایا ہے میری معلومات کے مطابق۔ تو لیکن ان کی یادیں ہیں، ان کے شاگردوں سے ملیں تو شاید ان کے اکثر شاگرد بولیں کہ ہمارا فیوریٹ استاد مفتی فاروق صاحب تھے۔ ان کے محلے داروں سے پوچھیں، یعنی دوست و احباب سے پوچھیں تو وہ بھی یہی کہیں گے۔ اچھا، ان کے پیر صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں، ان کے جو یہاں کے کولیگز ہیں یعنی شورا میں، نگران شورا اور دیگر اراکین شورا بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ تو ٹائم ڈیوریشن تو کم تھا، لیکن ان کی جو عادت و اطوار تھی اور جو ان کی ماہرانہ رائے تھی، جو ان کا تقویٰ پرہیزگاری تھا، یہ چیزیں اچھی چھوڑ گئے۔ اچھا یہ دیکھیے آپ کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے عبد الواجد بھائی، ہم ٹرین میں سفر کر رہے ہیں یا جہاز میں سفر کر رہے ہیں تو ہماری ظاہر سی بات ہے ساتھ والی سیٹ پہ کوئی ہوتا ہے اور کبھی کبھی تھوڑی بات ہو جاتی ہے اس سے۔ اب جب بات ہوتی ہے تو آپ نے بھی کئی سفر کیے، ہم چاروں نے پانچوں نے کیے، ظاہر سی بات ہے اور لوگ بھی سفر کرتے ہیں، لیکن سب یاد نہیں رہتے۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان سے ملاقات ہوتی ہے تو اترتے اترتے آپ کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کام میں کیوں کر رہا ہوں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ نمبر لے لیتے ہیں یا دے دیتے ہیں۔ تو یہ نمبر لینا دینا جو ہے یہ چند گھنٹے کی یا آدھے ایک گھنٹے کی ملاقات میں کیوں ہوا، اس نے آپ کے اوپر اپنی چھاپ چھوڑی اور وہ پازیٹیو چھاپ چھوڑی۔ اگر اس کی ذرا سی بھی نیگیٹو وائبز ہوتی نا تو کیا ہوتا، وہ نمبر مانگتا بھی تو شاید آپ نمبر نہ دیتے یا کوئی بھی بہانہ کر لیتے آپ۔ تو اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں۔ اگلی تصویر شامل سلسلہ کر لیتے ہیں۔ اللہ جی بہن بھائی، میروز بھائی مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ ایک ریسورسز اور وسائل کے مس مینجمنٹ پر ایک دلالت کرنے والی ایک بہت خوب۔ تصویر ہے۔ ریسورسز تو موجود ہیں، وسائل موجود ہیں، لیکن انہیں چونکہ مینیج نہیں کیا گیا۔ اب یہ پائپ مرمت مانگ رہا ہے، اس کی صحیح سے مرمت ہو جائے تو ایسا نہیں کہ پانی نہیں ہے۔ اچھا ویسے آپ کو پتا مرمت جو ہے نا لفظ ہمارے یہاں جب یہ مشینوں کے لیے اور اس طرح کی چیزوں کے لیے بولا جائے تو وہ تو اس کو درست کرنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہ لفظ نا ہمارے یہاں انسانوں کے لیے بھی یوز ہوتا ہے اور وہ بڑے نیگیٹو معنوں میں یوز ہوتا ہے کہ اس کی مرمت کی جائے، یعنی پٹائی کی جائے۔ جی خیر میرا پیغام وہی تھا جی وہ تصویر میں تو کوئی انسان نہیں ہے کہ جو چیز جو ہے وہ مرمت مانگ رہی ہے یا اسے درست کیا جا سکتا ہے جی تو اسے فوری طور پر جو ہے وہ درست کیا جائے، ورنہ جو ہے وہ چیزیں ضائع ہوتی رہیں گی۔ صحیح فرمایا آپ نے۔ جی خالد بھائی، اس آرڈرڈ ہو جاتی ہیں بہت سی چیزیں، ان کو صحیح کرنے کے لیے لفظ مرمت استعمال ہوتا ہے، بالکل درست لفظ کا یہاں پر ریپیئرنگ کے میننگ انتخاب کیا، بالکل ریپیئرنگ کے لیے۔ اور یہاں جو پانی ہے آپ ہمارا سیکوینس دیکھ رہے ہیں، ہم ریپلیسمنٹ سے ریپیئرنگ پہ آ گئے۔ جی کیا بات ہے۔ چلیں اس تصویر سے یہ پیغام بھی ایک سیکھنے کو مل رہا ہے کہ ہر ایک کو اس کا حق جو ہے نا وہ پہنچ ہی جاتا ہے۔ کبھی کبھار کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کو آپ تک یا اوپر سے نیچے تک آنے میں، ادارے نے کوئی کام شروع کیا اور اس کو عام امپلائی تک پہنچنے میں پہنچانا تو ہوتا ہے، لیکن وہ کیسے پہنچائے؟ اگر ایک چیز براہ راست سب سے کہہ دی جائے تو اس کا اثر کچھ جدا ہوتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو براہ راست
یا ایک کانفرنس میں سب کے سامنے نہیں رکھی جاتی، یا اگر رکھی جائیں تو ان کی وہ اہمیت نہیں رہے گی. تو ان میں پھر ایسا ہوتا ہے کہ سسٹمیٹک انداز میں ایک کے بعد دوسرے اور دوسرے کے بعد تیسرے تک پیغام پہنچانا ہوتا ہے. اور وہ جب یوں سینہ بہ سینہ اور رازداری کے ساتھ اہمیت جتا کر کوئی چیز پہنچائی جاتی ہے تو اس کا انداز اور اس کا اثر بھی جو ہے وہ زیادہ سنجیدگی کے ساتھ لیا جاتا ہے. اور کبھی کبھار کوئی چیز بہتات کے ساتھ مل رہی ہو تو اس کی اتنی زیادہ قدر نہیں کی جا رہی ہوتی. جب دکھ رہا ہے نا کہ نل سے پانی تھوڑا تھوڑا آ رہا ہے تو انسان اس کو بڑی غنیمت جان رہا ہوتا ہے. اور کہیں وافر مقدار میں آ رہا ہوتا ہے تو تیز نل کھول کر بھی بندہ بھول جاتا ہے. اس کی بہت ساری مثالیں آپ کو جن علاقوں میں آپ بعض علاقے ایسے ہیں کہ واقعی آپ وہاں سے گزریں تو آپ کو لگتا ہے آج یہاں پانی کثرت سے آیا ہے، یا اس علاقے میں آج پانی کا دن تھا کہ سب کے گھروں کے سامنے بھی آتی ہے. مجھے ایک فیلنگ یہ آتی ہے کہ یا تو اس کی مالک مکان سے لڑائی ہوئی ہے یا اللہ پاک، یا پھر جو ہے نا ان کی گھر والوں کی آپس میں لڑائی ہوئی ہے. آپ منفرد سوچتے ہیں. نہیں، ایک بات ہے نا کہ مطلب کراچی جیسے شہر میں پانی کی چھڑکاؤ ہو رہی ہو، فضول میں پانی کی، ایک تو ہے نا کہ جی پودوں کو پانی دے رہے ہیں چلیں ضرورت، چھڑکاؤ ہو جانا الگ ہی، اوور فلو ہو کر روڈ تک پانی آ جانا، گلیوں تک آ جانا، جی بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. جی عبد الواجد بھائی. جی مہروز بھائی، پانی جو ہے ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور ایک بہت بڑی ریسورس ہے. تو جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ پانی ضائع ہو رہا ہے. جی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جو ضائع ہو رہی ہے. جی یہی صورتحال کم و بیش بعض اوقات نیکیوں کی ہوتی ہے کہ آدمی بڑی مشقت سے نیکیاں کرتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، نمازیں باجماعت ادا کرتا ہے، قرآن کریم پڑھتا ہے، صدقہ دیتا ہے، خیرات کرتا ہے، زر کثیر صرف کر کے حج کے لیے جاتا ہے، عمرہ کرتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کچھ اعمال ایسے کرتا ہے کہ جن اعمال کی وجہ سے اس کی وہ نیکیاں ضائع ہونا شروع ہو جاتی ہیں. بئی معنی کہ وہ نیکیاں اس کے نامہ اعمال سے نکال کر کسی دوسرے کے نامہ اعمال میں قیامت کے دن دے دی جائیں گی. تو وہ کون سے ایسے کام ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آدمی کی نیکی اس کے کام نہیں آتی؟ وہ ہے کسی کی حق تلفی کرنا، کسی کی غیبت کرنا، چغلی کرنا، حقوق العباد کو تلف کرنا، لوگوں کے رائٹس کو وائلیٹ کرنا. تو آدمی کو اگر نیکی کی توفیق ہو تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے، لیکن اس کے ساتھ ڈرتا بھی رہے کہ میں اپنے کسی عمل کی وجہ سے اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کر دوں. ٹھیک. تو نیکی بھی کیجئے اور نیکی کی حفاظت بھی کیجئے، مزید نیکیاں کر کے، اور لوگوں کے حقوق تلف کرنے سے بچیے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیے. آمین. اور یہ نل جو دکھایا گیا آپ کو، اس میں ایک کامن ذہن یہ آتا ہے جی کسی ٹنکی سے کنیکشن ہے اس کا، لیکن میں اگر یوں کہوں کہ اس میں صرف 2 لیٹر پانی ہو تو یہ کب تک ٹپکتا رہے گا اور چلتا رہے گا؟ تو میرا خیال ہے بہت جلدی پتہ چلے گا کہ 2 لیٹر پانی بہت جلدی ختم ہو گیا ہے. ہماری جو انرجی لیول ہے، یا ہمارا جو ذہنی سکون ہے، یا دماغ ہماری جو مینٹل میموری ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کی بھی کوئی نہ کوئی کیپیسٹی ہے. اگرچہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت اعلیٰ تخلیق فرمایا اس کو، لیکن آپ دیکھیے کہ ہم کہاں ان چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں. بعض اوقات ہم وہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے ہماری آنکھیں خراب ہوتی ہیں، اخروی طور پہ بھی ہوتی ہیں، دنیاوی طور پہ بھی ہوتی ہیں. ہم وہ سن رہے ہوتے ہیں جن کو سننے کی وجہ سے ہمارے سننے کی صلاحیت خراب ہو رہی ہوتی ہے، اور ہم وہ بول رہے ہوتے ہیں کہ بول کے تھک گئے. اب جب کام کی بات بولنے کا وقت آیا تو ہمت نہیں ہے، بولنے کی طاقت نہیں ہے. اسی طریقے سے وہ کام کرتے رہے سارا دن کہ جس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہے، اور جب اصل کام کرنے کے بات آئی، اصل جو آپ کی جاب ہو، آپ کا بزنس ہو، یا آپ کے فیملی گولز ہوں، وہ کرنے کا وقت آیا تو آپ میں طاقت و قوت اور انرجی لیول نہیں ہے. تو اپنی انرجی کو سیکیور رکھیے، سیف رکھیے، اور اپنی نعمتوں کو، اپنی صلاحیتوں کو سیف اور سیکیور رکھیے. جہاں ان کی ضرورت ہے وہاں پہ استعمال کیجیے. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
आपकी राय क्या कहते हैं, आपकी राय क्या कहते हैं, आपकी राय क्या कहते हैं आप।